अस्सलाम वालेकुम। उसने बिलाल से बात करके मोबाइल को जेब में रखा। सामने रूम से डॉक्टर बाहर आईं। जैन साकित निगाहों से इन्हें देखे जा रहा था। इसने कोई भी बात पूछने की हिम्मत नहीं की। आपकी मिसेस अब ठीक हैं, लेकिन ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से हम आपके बच्चे को नहीं बचा सके। आप मिल सकते हैं अपनी वाइफ से, और ये कुछ मेडिसिन्स हैं, ये ले लीजिएगा। डॉक्टर जैन की कंडीशन देखते हुए खुद ही से इसके पास आकर इसको होरका बताने लगी और हाथ में पर्चा थमाते हुए चली गई। जैन की आंखें एक दफ़ा फिर भीगने लगी। वो दोबारा दोनों हाथों से सर थाम कर बैठ गया। अंदर से इसे जिस बात का खौफ खाए जा रहा था, वो हकीकत में तब्दील हो गया। किस मुंह से मैं हूर के पास जाऊंगा? या अल्लाह, क्या करूं अब मैं? ये क्या हो गया मुझसे? अपने पापा की डेथ के वक्त वो बहुत रोया था। उसके बाद आजमाइशों का एक दौर शुरू हो गया। इसके बावजूद इसे याद नहीं पड़ता इसने कभी आंखों में आंसू निकाले हों, मगर आज फिर इसका दिल बुरी तरह दुख रहा था। जैन, कैसी हैं भाभी की तबीयत? क्या हुआ है उन्हें? तुम ठीक हो ना? बिलाल भागता हुआ इसके पास आया। जैन सर थामे हुए बैठा था। बिलाल ने जैन के कंधे पर हाथ रखकर सवाल शुरू कर दिए। जैन सर उठाकर देखा तो इसकी आंखें रोने की वजह से सुर्ख हो रही थीं। बहुत गलत हो गया बिलाल मुझसे। अब सब वापस कैसे ठीक होगा? मैं कैसे सामना करूंगा उसका? जैन की बातें बिलाल को समझ में नहीं आ रही थी और मुसलसल परेशान कर रही थी। तुम जैन प्लीज संभालो खुद को और मुझे बताओ तो हुआ क्या है? बिलाल ने परेशान होते हुए जैन से पूछा। वो गायब दिमागी में सब बताता चला गया, जिसे सुनकर बिलाल ने अपना सर पकड़ लिया। ये क्या हरकत की है जैन तुमने? न सिर्फ हूर भाभी के साथ तुमने बुरा किया, बल्कि अपने साथ कितना बुरा किया है तुमने। बेशक तुम्हें गुस्सा होगा, लेकिन तुम इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर सकते हो? बिलाल को उस वक्त सच में जैन पर गुस्सा आ रहा था। क्या हुआ, सब खैरियत है ना? अशर ने आते ही इन दोनों की तरफ देखकर सवाल किया। हाँ खैरियत है। बिलाल ने आंख के इशारे से इसे कुछ भी पूछने से बाज रखा। जैन, तुम जाओ भाभी से मिलकर आओ। बिलाल ने जैन को देखते हुए कहा। मैं कैसे जा सकता हूँ उसके सामने? कैसे जाऊँ? जैन को समझ नहीं आया वो ये बात बिलाल से कह रहा है या फिर अपने आप से। जैन, तुम इस वक्त भाभी के पास जाओ। वो अकेली हैं और इन्हें तुम्हारी ज़रूरत है, बिलाल ने जैन को समझाते हुए कहा। जैन हूर के रूम की तरफ बढ़ा। अशर ने बिलाल को सवालिया नज़रों से देखा। बिलाल ने लंबा सांस खींचकर अशर को सारा किस्सा सुनाया। जैन बहुत सारी हिम्मत जमा करके हूर के पास रूम में दाखिल हुआ। वो बेड पर आंखें मूंदे हुए लेटी थी। इसके करीब आया किसी एहसास के तख्त हूर ने अपनी आंखें खोलकर सामने देखा। हूर, जैन का चेहरा जब से सुर्ख हो रहा था। हूर ने एक नज़र उसे देखा और अपना चेहरे का रुख दूसरी तरफ फेर लिया। मतलब साफ था, वो इसका चेहरा नहीं देखना चाहती थी। जैन आगे बढ़कर पास रखी हुई कुर्सी पर बैठा। हूर का इस तरह चेहरा मोड़ लेना इसको तकलीफ दे गया, मगर अब इसे बर्दाश्त करना था। हूर, जैन ने हूर के ड्रिप वाले हाथ पर अपना हाथ रखते हुए दोबारा पुकारा। हूर ने इसका हाथ अपने हाथ के नीचे से निकालना चाहा। रुख हूर का अभी भी दूसरी तरफ ही था। हूर, मुझे माफ़ ना करना, बिल्कुल भी माफ़ ना करना मुझे, मगर प्लीज़ इस तरह नहीं करो मेरे साथ। जैन ने आगे बढ़कर हूर के कंधे पर अपना सर रख लिया। वो जैन के आंसू अपनी गर्दन पर महसूस कर रही थी। प्लीज़ बात करो मुझसे, लड़ो, शिकवा करो, इस तरह अजनबी रवैया इख्तियार न करो। मैंने अनजाने में तुम्हें नहीं बल्कि अपने आप को तकलीफ़ दी है। मुझे वाकई इस वक्त बहुत तकलीफ़ हो रही है। प्लीज़ मेरी तरफ देखो, मुझसे बात करो। जैन इसी तरह हूर के कंधे पर अपना सर रखे हुए कह रहा था और हूर का रुख दूसरी तरफ था। इसके भी आंखों से आंसू बह रहे थे। दरवाजे पर खटके की आवाज़ से जैन पीछे हुआ। नर्स ने अंदर आकर हूर का चेकअप किया, पेन किलर लगाया और वापस चली गई। काफ़ी देर तक रूम में खामोशी रही, जिसे हूर की आवाज़ ने तोड़ा। मैं मामा से मिलना चाहती हूँ, मामा को बुला दो।
حور نے بغیر دیکھے زین کو مخاطب کیا۔ کیسی طبیعت ہے اب بھابھی کی؟ اشر نے زین سے پوچھا۔ دونوں ہی رات سے اس کے پاس تھے۔ ٹھیک ہے، ابھی پین کلر لگائی ہے، تھوڑی دیر ہوئی ہے اسے سوئے ہوئے۔ میرے خیال میں تم دونوں کو نکلنا چاہیے آفس کے لیے۔ زین نے کرسی سے سر ٹکاتے ہوئے کہا۔ تھکن کے آثار اس کے چہرے پر بھی نمایاں تھے۔ اور تم؟ بلال نے پوچھا۔ میں یہی ہوں حور کے پاس۔ زین نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ کیا بات کر رہے ہو زین، تم نہیں آؤ گے؟ آج کا دن کتنی اہمیت کا حامل ہے، تمہیں اندازہ ہی نہیں اس بات کا۔ آج وہ پروجیکٹ ہمیں ملنے والا ہے جس کے لیے ہم نے دن رات محنت کی ہے۔ اشر نے اس کو سمجھانا چاہا۔ حور بھی میرے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے اور میں اس کو اس حالت میں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ ویسے بھی تم دونوں ہوں گے وہاں پر۔ زین نے آنکھیں کھول کر اشر کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر تمہاری موجودگی وہاں پر معنی رکھتی ہے۔ میرے خیال سے تمہیں چلنا چاہیے۔ میں نے تانیہ کو بلا لیا ہے جب تک بھابھی کے پاس وہ ہوگی، اور ویسے بھی بھابھی ابھی سو رہی ہیں، جب تک تو تم واپس آ جاؤ گے، اور تم نے ان کی امی کو بھی بلوایا ہے یہاں پر فون کر کے۔ تھوڑی دیر کی بات ہے زین، تمہیں چلنا چاہیے۔ بلال نے لمبی چوڑی وضاحت دیکھ کر اس کو سمجھایا۔ ابھی وہ تینوں باتیں کر رہے تھے کہ تانیہ ہسپتال پہنچی۔ اشر اور زین کو سلام کر کے وہ حور کے پاس رکھی ہوئی کرسی پر بیٹھ گئی۔ زین نہ چاہتے ہوئے بھی بلال اور اشر کے زور دینے پر ان کے ساتھ چلا گیا۔ ابھی تانیہ کو آئے ہوئے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک پریشان چہرے کے ساتھ ایک خاتون روم کے اندر آئی۔ ان کے پیچھے ایک نوجوان بھی تھا۔ تانیہ دونوں کو دیکھ کر چونکی۔ حور میری بچی، کیسے ہو گیا یہ سب؟ وہ حور کی طرف بڑھیں تو تانیہ کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ حور کی امی ہیں۔ میٹنگ کے دوران سارا وقت اس کا دھیان حور کی طرف ہی لگا رہا۔ سب کچھ اشر اور بلال نے ہی ہینڈل کیا۔ ابھی وہ لوگ فارغ ہوئے تھے کہ بلال کے نمبر پر تانیہ کی کال آئی۔ ہاں تانیہ بولو، سب خیریت ہے؟ بلال نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا۔ کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، تم اسے ایسا کرو گھر چلی جاؤ۔ بلال نے فون رکھا۔ کیا ہوا بلال، تانیہ کیا کہہ رہی ہے؟ زین جو اس کے چہرے سے بات کا اندازہ لگانا چاہ رہا تھا، بلال کے کال کاٹتے ہی اس نے بلال سے پوچھا۔ تانیہ بتا رہی تھی کہ بابی کی امی اور ان کے کزن آئے تھے۔ بابی کے ہوش میں آنے کے تھوڑی دیر بعد ہی وہ ان کو اپنے ساتھ لے گئی ہیں، بلال نے زین کو بتایا۔ زین نے بے یقینی سے بلال کو دیکھا۔ حور ان کے ساتھ چلی گئی، مجھے چھوڑ کر؟ وہ زیر لب بڑبڑایا۔ یار تم ایسا کیوں سوچ رہے ہو؟ تم اس وقت بھابھی کی کنڈیشن بھی تو دیکھو۔ ایسے وقت میں انہیں اپنی ماں کی کتنی ضرورت ہوگی، وہ تمہیں کیوں چھوڑ کر جانے لگیں بھلا؟ دیکھو زین، یہ حادثہ تم دونوں کے لیے بڑا ہے۔ تم بھابھی کو تھوڑی مینٹلی ریسٹ دو، خود کو ریلیکس کرو، اپنی حالت دیکھو، کتنے بیمار لگ رہے ہو کل سے۔ اشر نے زین کو تحمل سے سمجھایا۔ صحیح بول رہا ہے اشر، زین اس وقت بھابھی کو تھوڑا سا وقت دو۔ جو بھی کچھ ہوا بے شک تم دونوں کے لیے شوق سے کم نہیں تھا۔ بھابھی اپنی امی کے پاس رہیں گی تو تھوڑا ان کی طبیعت بھی سنبھلے گی، اور تم بھی گھر جا کر تھوڑی دیر ریسٹ کرو۔ بلال کے سمجھانے پر زین چپ ہو گیا۔ اشر ہی زین کو گھر چھوڑ کر آیا۔ حور بیٹا بتاؤ تو مجھے، کیا ہوا تھا؟ یہ سب اتنے اچانک سے کیسے ہو گیا؟ اسما کافی دیر سے حور سے وجہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ ہسپتال سے آئی تھی، مگر وہ مسلسل چپ تھی۔ بالآخر بولی، مجھے اس ٹاپک پر بات نہیں کرنی ہے ماما پلیز۔ حور نے بیزاری سے جواب دیا۔ صحیح ہے، نہیں کرتی ہوں میں اس ٹاپک پہ بات، بس مجھے یہ بتاؤ تمہارے اور زین کے بیچ میں سب ٹھیک ہے نا؟ وہ تمہیں ہسپتال میں ایسے چھوڑ کر چلا گیا، ایسے کیسے کر سکتا ہے وہ؟ اسما نے زین کی آنکھوں میں حور کے لیے محبت چھلکتی ہوئی دیکھی تھی، لیکن اتنے بڑے حادثے پر وہ حور کو اس طرح چھوڑ کر چلا گیا تو ان کا دماغ یہ قبول نہیں کر رہا تھا، اور دوسرا حور کے ہی مسلسل کہنے پر اسما اسے اپنے ساتھ لے کر آئی تھیں، اس وجہ سے اسے دال میں کچھ کالا لگ رہا تھا۔ ماما وہ کچھ بھی کر سکتا ہے، پلیز میں تھوڑی ریسٹ کرنا چاہتی ہوں۔ حور کی طبیعت میں چڑچڑا پن دیکھ کر اسما نے اپنے موبائل کی رنگ ٹون آف کر دی تاکہ اس کے آرام میں خلل نہ پڑے۔ بنا کچھ کہے روم سے باہر چلی گئی۔ کیسی طبیعت ہے اب حور کی، اور کیا بتا رہی ہے وہ؟ ظفر مراد نے اسما کو کمرے سے باہر نکلتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔
ہزر اور فاطمہ بھی وہیں صوفوں پر براجمان تھے۔ طبیعت بہتر ہے اس کی، مگر ابھی کچھ بتا نہیں رہی۔ کہہ رہی ہے ریسٹ کرنے دیں۔ اللہ جانے کیا بات ہوئی ہوگی، اسما نے پریشانی سے کہا۔ مجھے تو وہ لڑکا شروع دن سے ہی پسند نہیں آیا، انتہا کا بدتمیز اور منہ پھٹ۔ اب اس معاملے کو میں ایسے نہیں جانے دوں گا۔ میرے بھائی کی بیٹی ہے، کوئی لاوارث نہیں، اسے ابھی آرام کرنے دو۔ اگر کچھ نہیں بتا رہی تو زبردستی بھی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ظفر مراد اپنی بات مکمل کر کے وہاں سے اٹھ گئے۔ بیٹیوں کی شروع سے ہی تربیت کی جاتی ہے، انہیں بتایا جاتا ہے کہ شوہر کا گھر ہی اب ان کا اصل گھر ہے۔ تمہیں حور کو یہاں پر ہرگز نہیں لانا چاہیے تھا۔ فاطمہ جو کافی دیر سے چپ بیٹھی تھیں، شوہر کے جانے کے بعد فوراً نحوست سے بولیں۔ سب سے زیادہ حور کا اس گھر میں آنا انہیں ناگوار گزرا تھا۔ یہ کیسی بات کر رہی ہیں امی؟ وہ کسی غیر کے گھر میں نہیں آئی ہے، یہ حور کا اپنا گھر ہے۔ اسما کے کچھ بولنے سے پہلے خضر نے فوراً اپنی ماں سے کہا، یہ گھر حور کا نہ پہلے تھا، نہ ہے، اور نہ آگے کبھی ہو سکتا ہے۔ یہ بات تم اپنے دماغ میں اچھی طرح بٹھا لو خضر۔ شادی کے بعد شوہر کا گھر ہی لڑکی کا گھر ہوتا ہے۔ حور اب شادی شدہ ہے اور زین کا گھر ہی اب حور کا گھر ہے۔ فاطمہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے اسما پر سرسری نظر ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ خضر فاطمہ کو جاتا ہوا دیکھتا رہ گیا۔ اسما خضر سے نظریں چرانے لگی۔ آپ پریشان مت ہوں چچی، حور کا بہت خیال رکھیے گا، ادھر ادھر کی باتوں پر دھیان مت دیں، خضر نے رسانیت سے اسما کو کہا۔ زین موبائل پر مصروف تھا جب حور برابر میں آ کر دب سے بیٹھی۔ حور دھیان سے، یار کل بھی میں نے تمہیں منع کیا تھا، اتنی احتیاط بتائی ہے ڈاکٹر نے تمہیں، زین نے گھورتے ہوئے حور کو کہا۔ حور زین کی باتیں سن کر ہنسنے لگی۔ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ اس دن اماں ابھی تمہیں کتنی نصیحتیں کر رہی تھیں، مگر اب لگتا ہے سب کچھ تمہارے سر پر سے گزر گیا، زین نے افسوس سے کہا۔ مجھے ہنسی اس بات پر آ رہی ہے تم اس وقت نصیحتیں کرتے ہوئے بالکل کوئی دادی اماں ٹائپ خاتون لگ رہے ہو۔ حور زین کو دوبارہ دیکھ کر ہنسنے لگی۔ بوکس قسم کا جوک تھا، بالکل بھی ہنسی نہیں آئی مجھے، زین نے دوبارہ موبائل دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مسئلہ ہے زین، رکھو اس موبائل کو سائڈ پر۔ ابھی اگر میرے ہاتھ میں موبائل ہوتا تو تمہارے شکوے شروع ہو جاتے کہ میں تمہیں ٹائم نہیں دیتی ہوں، اور مجھے نصیحتوں کی نہیں، تمہاری ضرورت ہے اس وقت، حور نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اوکے سویٹ ہارٹ، رکھ دیا موبائل سائڈ پر، اب بولو۔ زین موبائل رکھتے ہوئے حور کا سر اپنے سینے پر رکھ لیا۔ ویسے دیکھ کیا رہے تھے موبائل میں؟ حور نے منہ اونچا کر کے زین کے سینے پر ٹھوڑی ٹکاتے ہوئے کہا۔ میں اچھے اچھے بیبیز کے نام دیکھ رہا تھا ہمارے بیبی کے لیے، زین نے مسکراتے ہوئے کہا تو وہ حور بھی مسکرانے لگی۔ سوچے تھیں کہ دماغ سے چمٹ کے ہی رہ گئی تھیں، باوجود تھکن کے وہ کافی دیر سے بیڈ پر لیٹ کر سونے کی کوشش کر رہا تھا۔ کافی دیر گزر گئی مگر نیند ابھی بھی اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ شاید کسی کمی کا احساس ہو رہا تھا ان 3 مہینوں میں، وہ اس کے وجود کا اتنا عادی ہو گیا تھا کہ اب وہ اس کے بغیر اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ اسما کے موبائل پر زین نے کافی ساری کالز کیں مگر مسلسل بیل جاتی رہی۔ اسما نے یا حور نے اس کی کال ریسیو نہیں کی۔ زین نے دوبارہ موبائل نکالا اور حور کی تصویریں دیکھنے لگا۔ تمہارے اس طرح روٹ کر گھر سے جانے سے کچھ بھی اچھا نہیں لگ رہا، بڑی پلیز واپس آ جاؤ۔ کافی دیر تک وہ حور کی تصویروں سے باتیں کرتا رہا۔ نہ جانے کب اس کی آنکھ لگی اسے پتہ نہیں چلا۔ شاید نیک جگہ ہونے کی وجہ سے اس کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ کافی دیر کروٹیں بدلنے کے بعد وہ بیڈ روم کی کھڑکی کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی اور لان میں دیکھنے لگی۔ اسے شاید تکیے پر سر رکھ کر سونے کی بجائے زین کے سینے پر سر رکھ کر سونے کی عادت ہو گئی تھی۔ فضول عادتیں پڑ گئی ہیں مجھے بھی، حور نے سر جھٹکتے ہوئے سوچا۔ یہ ویلیو ہے میری اس زندگی میں ذرا سی ناراضگی برداشت نہیں کی۔ میرے سوتے ہی فوراً آفس چلا گیا، مجھ سے بڑھ کر آفس ہے، میری تو کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ پلٹ کر ایک دفعہ نہیں پوچھا، انسان آ نہیں سکتا، فون تو کر سکتا ہے، مگر میرا بھی فون تو گھر پر ہے، تو کیا ہوا، ماما کا نمبر تو اس کے پاس ہے نا، یہی سوچ رہا ہوگا چلی گئی ہے تو چلی جائے، مجھے کیا ضرورت، اور اس فضول انسان کے بارے میں مجھے بھی سوچنے کی کیا ضرورت ہے۔
کھڑکی کے پٹ بند کرتے ہوئے دوبارہ وہ بیڈ پر آ کے لیٹ گئی اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ جب اسے تکیے پر سر رکھ کر آرام نہیں ملا تو غصے میں آ کر تکیا بھی سر کے نیچے سے نکال کر دور پھینک دیا۔ آنکھوں پر ہاتھ رکھتے ہوئے منہ ہی منہ میں بڑبڑائی، فضول انسان۔ ان 3 مہینوں میں وہ فضول انسان سے زین بنا، زین سے شاہ، اور اب شاہ سے دوبارہ فضول انسان بن چکا تھا۔ صبح کا وقت تھا، کوئی حور کو زور زور سے پکار رہا تھا تو ظفر مراد کی آنکھ کھلی۔ وہ حال میں آئے، تم میرے گھر کے اندر کیا کر رہے ہو؟ کس نے اندر آنے دیا تمہیں؟ ظفر مراد زین کو اپنے گھر میں موجود دیکھ کر غصے سے چیخے، میں یہاں پر کسی کے منہ لگنے نہیں آیا ہوں بلکہ اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں، حور کو بلائیں آپ۔ زین نے بیزاری چھپائے بغیر تیز آواز میں ظفر مراد سے کہا۔ اتنے میں حضر، فاطمہ اور اسما بھی شور کی آواز سے اپنے اپنے کمروں سے باہر نکل آئے۔ وہ رات کو کافی دیر سے سوئی تھی، اسے محسوس ہوا کہ زین خواب میں اس کو آواز دے رہا ہے، مگر جب اس کا ذہن اچھی طرح بیدار ہوا تو اسے اندازہ ہوا کہ وہ خواب نہیں دیکھ رہی ہے، شاید زین یہاں پر موجود ہے، کیونکہ دوسری آوازیں بھی اس کے ساتھ آ رہی ہیں۔ وہ اٹھ کر بیٹھی، پاس پڑا ہوا دوپٹہ اوڑھ کر کمرے سے نکل کر ہال کی طرف بڑھی۔ حور اب تمہارے ساتھ واپس نہیں جائے گی اور تم نکلو اسی وقت میرے گھر سے، ظفر مراد گرجدار آواز میں بولے۔ حور بیوی ہے میری، وہ میرے ساتھ ہی جائے گی اور دیکھتا ہوں کون روک سکتا ہے اسے لے جانے سے، زین نے ظفر مراد کو جواب دیا۔ اسی وقت زین کی نظر حال میں آتی ہوئی حور پر پڑی۔ چلو حور، اپنے گھر میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ زین حور کی طرف بڑھا اور دونوں بازوؤں سے حور کو تھامتے ہوئے کہنے لگا، مگر مجھے تمہارے ساتھ کہیں نہیں جانا۔ حور نے زین کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ ایک لمحے کو زین نے بے یقینی سے حور کو دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے دوبارہ بولا، حور پلیز اس طرح نہیں کرو میرے ساتھ، یہ ہمارا آپس کا معاملہ ہے، ہم گھر جا کر اس پر بات کرتے ہیں۔ اس نے حور کو بہلاتے ہوئے تحمل سے کہا، میں نے تم سے کہا نا زین، مجھے کہیں نہیں جانا۔ حور نے اپنے ہاتھ چھڑواتے ہوئے زین سے کہا، تم نے سنا نہیں وہ کیا کہہ رہی ہے؟ نہیں جانا چاہتی وہ تمہارے ساتھ۔ اب کے حضر قدم بڑھاتا ہوا زین کے سامنے آیا۔ میں تم سے نہیں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں، اور تم ہمارے ہر معاملے سے دور رہو۔ زین کو حضر کی مداخلت اس وقت زہر لگی، اسی لیے وہ شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے وارن کرنے کے انداز میں بولا، بیوی کوئی اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کرتا ہے، اور اب یہ تمہارا معاملہ نہیں ہے بلکہ بات اب اس گھر میں آ گئی ہے۔ حضر کے بولنے کی دیر تھی، زین نے آگے بڑھ کر حضر کا گریبان پکڑا، میں تمہیں کب سے برداشت کر رہا ہوں، اگر تم اب دوبارہ میرے اور حور کے درمیان میں بولے تو میں تمہیں یہیں زندہ گاڑ دوں گا۔ زین نے گھرا کر حضر سے کہا، میرے ہی گھر میں کھڑے ہو کر مجھے ہی گاڑنے کی دھمکی دے رہے ہو تم؟ حضر بھی زین کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ اس سے پہلے دونوں میں ہاتھا پائی شروع ہوتی، ماحول کی سنگینی دیکھتے ہوئے ظفر مراد نے آگے بڑھ کر حضر کو اپنی طرف کھینچا۔ حور آگے بڑھی، زین کے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے کی طرف دھکیلا۔ بس یہی سب کچھ تو آتا ہے نا تمہیں؟ غصہ، دھونس، روب، زبردستی، اور آتا ہی کیا ہے تمہیں اس کے علاوہ؟ حور نے تیز آواز میں زین سے کہا۔ حور تم مزید تماشا بنائے بغیر میرے ساتھ ابھی اور اسی وقت یہاں سے چل رہی ہو، جو بھی بات ہے وہ ہم گھر جا کے کلیئر کر لیں گے۔ زین نے سنجیدہ لہجہ اختیار کرتے ہوئے اس سے کہا، نہیں جا رہی ہوں میں تمہارے ساتھ، کیا کر لو گے بتاؤ؟ جب تم چاہو زبردستی گن پوائنٹ پر نکاح کر لو، جب تم چاہو زور زبردستی سے اپنی بات منوا لو، ایسا نہیں چلے گا، سنا تم نے؟ حور کو بھی غصہ آنے لگا، اور اب وہ بھی اپنی پر آ گئی تھی۔ جو بھی کچھ ہوا وہ بہت برا ہوا، میں اس کے لیے شرمندہ ہوں، مگر مجھے بھی تو اپنی غلطی کی سزا ملی ہے نا، تو اب مزید سزا کیوں دے رہی ہو مجھے؟ حور کو غصے میں دیکھ کر زین نے نرم پڑتے ہوئے اس سے کہا، ہر بار تمہاری اجارہ داری نہیں چلے گی زین، تم جاؤ اس وقت یہاں سے۔ حور نے چہرے کا رخ دوسری طرف پھیرتے ہوئے زین سے کہا، کیونکہ وہ مزید زین کو دیکھتی تو وہ شاید ہار جاتی، اور وہ اس وقت یہ نہیں چاہتی تھی۔ ہاں تم پر چلے گی میری اجارہ داری، بیوی ہو تم میری، حق رکھتا ہوں میں تم پہ۔ یہ کہتے ہوئے زین حور کا ہاتھ پکڑ کر آگے کی طرف قدم بڑھانے لگا۔
ہاتھ چھوڑو میرا زین، وہ زین کے ساتھ کھینچتی ہوئی جا رہی تھی۔ حور کے بولنے پر بھی زین کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا اور وہ آگے قدم بڑھائے جا رہا تھا۔ دوسری طرف فاطمہ نے ہجر کو روکے رکھا تھا۔ ظفر مراد جو کہ پولیس کو کال کر رہے تھے، اسما کے روکنے پر رکے۔ دوسرے پل اسما زین کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ حور کا ہاتھ چھوڑ دیں زین، اسما نے زین سے نرم لہجے میں کہا۔ زین نے ایک نظر اسما کو دیکھا۔ حور تمہاری بیوی ہے بیٹا اور اس پر تمہارا حق ہے، مگر اس کی کنڈیشن دیکھو ابھی۔ پلیز تم اس کو میرے پاس چھوڑ دو، اسے تمہارے پاس ہی آنا ہے، مگر تم ابھی میری بات مان لو۔ بیٹا پلیز، اگر مجھے اپنی ماں کی جگہ سمجھتے ہو تو اس وقت تم یہاں سے چلے جاؤ۔ اس طرح سے صرف بات بڑھے گی اور دل مزید برے ہوں گے۔ اسما کے منت بڑے لہجے کے آگے وہ کچھ نہ بولا۔ حور کا ہاتھ چھوڑ کر ایک نظر اسما پر ڈالی اور باہر نکل گیا۔ زین کے جانے کے بعد کمرے میں 1 منٹ کے لیے خاموشی چھا گئی، جسے ظفر مراد کی آواز نے توڑا۔ صبح صبح اس شخص کی شکل دیکھ کر بی پی ہائی ہو گیا میرا۔ میڈیسن دیجیے مجھے، آ کر وہ فاطمہ سے کہتے ہوئے روم سے باہر چلے گئے۔ اس کے بعد ہجر بھی اپنے روم میں چلا گیا۔ بس لگتا ہے اب روز روز یہی تماشا دیکھنے کو ملیں گے صبح صبح۔ فاطمہ بھی دونوں ماں بیٹیوں کو دیکھتی ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ اسما اور حور ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں۔ بتاؤ حور، یہ سب کیا تماشا لگایا ہوا ہے؟ روم میں آتے ہی اسما نے حور سے پوچھا۔ کس بارے میں بات کر رہی ہیں آپ؟ میں سمجھی نہیں۔ حور نے اسما سے نظریں چراتے ہوئے کہا۔ اگر کچھ سمجھی نہیں تو پھر نظریں کیوں چرا رہی ہو؟ اسما نے حور کا رخ اپنی طرف کرتے ہوئے کہا۔ بتاؤ مجھے کیا بات ہوئی ہے تمہارے اور زین کے درمیان؟ اسما نے دوبارہ پوچھا۔ ماما، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، آپ پریشان مت ہوں، حور نے کاؤچ پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ اگر کوئی بات نہیں ہوئی ہو تو پھر زین کے ساتھ جانے سے کیوں انکار کر رہی تھی؟ اسما بولی۔ ماما پلیز، ہم اس بارے میں بعد میں بات کرتے ہیں۔ کب سے ضبط کیے ہوئے آنسوؤں کو ایک بار پھر نکلنے سے باز رکھتے ہوئے حور نے بولا۔ وہ زین کا امیج ماما کے سامنے خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر وہ فی الحال زین کے ساتھ جانا بھی نہیں چاہتی تھی۔ اپنے غصے کی وجہ سے وہ کتنا بڑا نقصان کر بیٹھا تھا، اپنا بھی اور اس کا بھی۔ ٹھیک ہے، تم مجھے کچھ بھی نہیں بتاؤ، میں خود زین سے پوچھ لوں گی، اسما حور سے کہتے ہوئے روم سے باہر نکل گئی۔ آج امی آئی تھیں، کہہ رہی تھی کافی دن ہو گئے چکر لگائے ہوئے، تو سوچ رہی ہوں 1-2 دن جا کر ان کے پاس رہ آؤں۔ فضا نے بلال سے کہا، جو کہ بڑے انہماک سے بیڈ پر بیٹھا ہوا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ سمجھدار ہوتی جا رہی ہو تم، اچھا لگا یہ چینج تم میں، بلال نے مسکرا کر فضا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ اس میں سمجھداری کہاں سے آ گئی بھلا؟ فضا نے بلال سے سوال کیا۔ سمجھدار بیویاں ہی تو شوہر سے اجازت لے کر میکے جاتی ہیں، بلال نے نظریں ٹی وی پر مذکور کرتے ہوئے جواب دیا۔ تمہیں یہ کس نے کہا کہ میں تم سے اجازت مانگ رہی ہوں؟ میں تمہیں آگاہ کر رہی ہوں کہ میں کل امی کی طرف جاؤں گی۔ رکنے کے لیے فضا نے سر جھٹکتے ہوئے کہا اور بیڈ پر لیٹ گئی۔ پاؤں کی چوٹ ٹھیک ہونے کے بعد بھی اب وہ بیڈ پر ہی سو رہی تھی۔ رکنے کی کیا ضرورت ہے، صبح میں چلی جانا، رات کو میں لے آؤں گا، بلال نے ٹی وی بند کرتے ہوئے کہا۔ وہ کس خوشی میں؟ فضا بولی۔ وہ اس خوشی میں کہ روزانہ آنکھ کھلنے پر اب میں تمہارا چہرہ دیکھنے کا عادی ہو گیا ہوں، اس لیے نو رکنا وکنا رات کو، بلال نے فضا پر جھکتے ہوئے کہا۔ بلال پلیز، وہ اس طرح بلال کے اپنے اوپر جھکنے سے گھبرا گئی۔ اور کب تک سزا دینے کا ارادہ ہے؟ کافی نہیں اتنا؟ بلال نے شکایتی نظروں سے فضا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ تم پیچھے ہٹ رہے ہو یا میں صوفے پر جاؤں؟ فضا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ چپ کر کے لیٹی رہو یہیں پر، اگر میں تمہیں ٹائم دے رہا ہوں تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہر بار تمہاری ہی چلے گی۔ جس دن میں اپنی پہ آ گیا تو اچھی طرح بتاؤں گا تمہیں۔ بلال فضا سے بولتا ہوا روم سے باہر چلا گیا۔ تانیہ ابھی کلاس اٹینڈ کر کے فری ہوئی تھی کہ اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ ہیلو، تانیہ نے کال ریسیو کرتے ہوئے کہا۔ کیسی ہیں آپ تانیہ؟ نرم لہجے میں پوچھا گیا۔ آپ کون بات کر رہی ہیں اور میرا نام کیسے جانتے ہیں؟ تانیہ اس کی آواز کو پہچاننے کی کوشش کرنے لگی۔ میں اشر بات کر رہا ہوں، بلال کا دوست، اشر نے اپنا تعارف کروایا۔ آپ خیریت؟ میرا مطلب ہے میرا نمبر آپ کے پاس کیسے آیا؟
تانیہ تھوڑا بہت پہچان تو گئی تھی، مگر جو سوال پریشان کر رہا تھا اس نے اس کا جواب چاہا۔ آپ ساری باتیں فون پر ہی پوچھنا چاہتی ہیں؟ اشر بولا۔ کیا مطلب فون پر؟ کہاں ہیں آپ ابھی؟ تانیہ نے حیرت سے پوچھا۔ میں آپ کی یونیورسٹی کے باہر آپ کا ویٹ کر رہا ہوں، اشر بولا۔ مگر کیوں؟ میں اس طرح کیسے؟ سوری، میرا مطلب ہے۔ تانیہ سچ میں گڑبڑا گئی۔ اسے سمجھ میں نہیں آیا وہ اس کی بات کا کیا جواب دے، کیونکہ وہ جب بھی ملا تھا ہمیشہ اس کے کام ہی آیا تھا۔ دیکھیے تانیہ، مجھے خود بھی اس طرح مناسب نہیں لگ رہا، مگر جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں وہ کال پر بھی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ مجھے قابل بھروسہ سمجھتی ہیں تو آپ یونیورسٹی کے باہر آ جائیں، میں آپ کا ویٹ کر رہا ہوں۔ اپنی بات ختم کر کے اشر نے کال کاٹ دی اور تانیہ کشمکش میں پڑ گئی کہ اب کیا کرے، کیا نہیں کرے۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے اس نے قدم باہر کی طرف بڑھائے۔ اشر چونکہ شازیہ کو اپنی پسند سے آگاہ کر چکا تھا، مگر وہ چاہتا تھا ایک بار تانیہ سے بھی اس کی مرضی معلوم کرے، پھر ہی شازیہ کو تانیہ کے گھر رشتے کے لیے بھیجے۔ دل کے کونے میں کہیں اس بات کا اس کو یقین تھا کہ تانیہ کبھی بھی منع نہیں کرے گی، مگر پھر بھی وہ اپنی زندگی میں تانیہ کو اس کی مرضی جانے بغیر شامل نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اپنی سوچوں میں ڈوبا ہوا تھا، تانیہ اسے باہر کی جانب آتی ہوئی دکھائی دی۔ اشر نے گاڑی سے اتر کر ہاتھ ہلایا۔ دور ہونے کی وجہ سے وہ یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ اشر کے ہاتھ ہلانے پر وہ چلتی ہوئی اس کے قریب آئی۔ اشر نے گاڑی کا دروازہ کھولا۔ تانیہ اندر بیٹھی تو اس نے خود بھی گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ریسٹورنٹ کے پرسکون ماحول میں اشر اور تانیہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تانیہ کبھی اپنے اسکارف کو ٹھیک کر رہی تھی جو پہلے سے ہی ٹھیک تھا، تو کبھی دوپٹے کو، کبھی اپنے ہاتھوں کی انگلیاں مروڑنے لگتی۔ پھر بھی کچھ نہیں ہوا تو گھڑی میں ٹائم دیکھنے لگی۔ اشر اس کو غور سے دیکھ رہا تھا اور اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ آپ ریلیکس ہیں تانیہ؟ اشر نے تانیہ سے پوچھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، لیکن آپ مجھے یہاں پر کیوں لے کر آئے ہیں؟ تانیہ نے اشر سے سوال کیا۔ بتایا تو تھا آپ کو کہ ایک ضروری بات کرنی ہے آپ سے، اشر نے تانیہ کو دیکھتے ہوئے یاد دلایا۔ تو پھر کریں نا ضروری بات۔ تانیہ نے باہر کے دروازے کو دیکھنا شروع کر دیا، جیسے ہی بات ختم ہو یہاں سے فوراً نکل جائے۔ دراصل اب وہ اشر کے ساتھ یہاں آنے کے بعد وسوسوں میں گر گئی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی کہ پتہ نہیں اشر اس کو کیسی لڑکی سمجھ رہا ہوگا کہ اس کے ایک دفعہ بولنے پر اس کے پاس آ گئی۔ اوکے، ضروری بات بعد میں، پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کیسی ہیں؟ وہ آنکھوں اور لہجے میں نرمی کا تاثر دیتے ہوئے تانیہ سے پوچھ رہا تھا۔ آپ نے فون پر پوچھا تو تھا، تانیہ نے بولا، مگر آپ نے اس وقت بھی نہیں بتایا تھا، اشر نے اس کو یاد دلایا۔ وہ اب اس کو پرشوق نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ آپ کے سامنے ہی بیٹھی ہوں، کیسی لگ رہی ہوں؟ تانیہ اس کی نظروں سے نروس ہو کر لہجے میں بیزاری لاتے ہوئے بولی، بہت پیاری، ہمیشہ کی طرح، اشر نے بے ساختہ بولا۔ جی کیا مطلب ہے آپ کا؟ تانیہ نے پوری آنکھیں کھول کر اشر کو دیکھتے ہوئے بولا۔ آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں، آپ نے خود ہی تو پوچھا کیسی لگ رہی ہوں، اشر نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ آپ مجھے یہ بات کرنے کے لیے یہاں لے کر آئے تھے؟ تانیہ کو جیسے اس کی سوچ پر دکھ ہوا۔ شکل سے تو کتنی ڈیسنٹ لگتا تھا، حرکتیں ایک دم سے چھچھوڑی۔ جی یہ بات بھی بتائی تھی کہ آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں، اور یہ بات بھی پوچھنی تھی کہ میری ممی آپ کے گھر آنا چاہ رہی ہیں، تو آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ اشر نے اپنی طرف سے مہذب طریقہ اپناتے ہوئے بات کا آغاز کیا۔ آپ کی مدر ہمارے گھر کیوں آنا چاہتی ہیں؟ تانیہ کو کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے گھبراہٹ میں اشر سے پوچھا۔ جی گھر میں میلاد ہے تو اس کا بلاوا دینے آ رہی ہیں۔ اشر کو تانیہ کی عقل پر ماتم کرنے کا دل چاہا۔ تو میلاد کا بلاوا دینے کے لیے آپ کی مدر کو ہمارے گھر آنا تھا، تو آپ یہ بات فون پر کہہ دیتے۔ تانیہ کو خود بھی کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ وہ اوپر سے مزید بے تکے سوال کر کے خود بھی پریشان ہو گئی۔ اشر نے تانیہ کے گھبراہٹ زدہ چہرے کو دیکھا، پاس پڑی بوتل میں سے پانی نکال کر اس کی طرف بڑھایا۔ وہ ایک سانس میں پورا گلاس پانی پی گئی۔ جب وہ گلاس ٹیبل پر رکھنے لگی تو اشر نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھ سے بڑے بڑے ڈائلاگ بالکل نہیں بولے جائیں گے کہ میں آپ کے عشق میں جی نہیں سکتا، نہ ہی آپ کے لیے چاند تارے توڑ کر لانے کی باتیں کر سکتا ہوں۔
تانیہ، میں جب بھی اپنے لیے لائف پارٹنر کے متعلق سوچا ہے تو ہمیشہ آپ کا خاکہ میری نظروں کے سامنے آیا ہے۔ اچھی لگتی ہیں آپ مجھے لگتا ہے ہم دونوں ایک دوسرے کو اچھے سے انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں اور ایک اچھی لائف ایک دوسرے کے ساتھ گزار سکتے ہیں۔ میں اپنی مدر کو اپنا پرپوزل لے کر آپ کے گھر بھیج دوں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ بالآخر اشر نے بڑی ہمت کر کے تانیہ کو اپنے دل کی بات کہہ دی۔ تانیہ کی زبان کو بریک لگ چکا تھا، وہ کیا بولتی؟ اشر کے ہاتھ کے نیچے اس کا ہاتھ دبا ہوا تھا جو ہلکے ہلکے کانپ رہا تھا، جسے اشر نے محسوس کر کے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ بولیے تانیہ، میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں۔ اشر نے باغور اس کو دیکھتے ہوئے کہا، کیا جواب دوں؟ وہ اب بھی کنفیوز ہو رہی تھی، یعنی میں آپ کی خاموشی کو پھر انکار سمجھوں؟ اشر نے سنجیدگی سے پوچھا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا، تانیہ نے جلدی سے بولا۔ اشر کے چہرے پر اس کی بات سے مسکراہٹ بکھر گئی اور تانیہ نے اپنے بے ساختہ بولنے پر شرمندہ ہو کر نظر جھکا لی، یعنی آپ کی خاموشی کو میں اقرار سمجھوں؟ اشر نے ٹیبل پر رکھا ہوا تانیہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ تانیہ کا ہاتھ اب کام نہیں رہا تھا، مگر آنکھیں ہنوز حیا سے جھکی ہوئی تھیں اور لبوں پر شرمیلی سی مسکان تھی۔ تانیہ گھر چلو، بلال کی آواز پر دونوں چونکے۔ سامنے کھڑا ہوا بلال سنجیدہ تاثر لیے انہی کو دیکھ رہا تھا۔ وہ کب آیا ان دونوں میں سے کسی نے نہیں دیکھا۔ بھائی، تانیہ نے مری ہوئی آواز میں کہا اور شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ اشر نے اپنا ہاتھ تانیہ کے ہاتھ پر سے ہٹایا اور سیریس ہو کر کھڑا ہو گیا۔ بلال، میری پوری بات سنو۔ اشر نے بلال سے بات کرنا چاہا۔ بلال نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا اور دوبارہ تانیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، میں باہر ویٹ کر رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ رکا نہیں۔ تانیہ نے ایک نظر اشر کو دیکھا اور بلال کے پیچھے چلی گئی۔ بلال کے جانے کے بعد اشر وہیں کرسی پر بیٹھ گیا۔ ارے ایک ساتھ ہی آ گئے تم دونوں، چلو یہ تو اچھا ہوا۔ جلدی سے ٹیبل پر آ جاؤ، کھانا ریڈی ہے۔ فضا نے بلال اور تانیہ کو ایک ساتھ آتے ہوئے دیکھ کر کہا۔ میرا کھانا اوپر بیڈ روم میں ہی لے کر آ جاؤ۔ بلال سنجیدہ لہجے میں بولتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ تانیہ نے افسوس بڑی نظر بھائی پر ڈالی۔ مجھے بھوک نہیں ہے فضا، تم لوگ کھانا کھاؤ، تھوڑی دیر ریسٹ کروں گی بس۔ تانیہ فضا سے بولتی ہوئی روم میں چلی گئی۔ آج جلدی کیسے آ گئے آفس سے تم؟ فضا روم میں کھانا لاتی ہوئی بلال سے پوچھنے لگی۔ کیوں، اگر تمہیں اتنا ہی برا لگ رہا ہوں تو واپس چلا جاتا ہوں۔ بلال بگڑتا ہوا بولا۔ ارے ایسا کیا کہہ دیا میں نے جو ہتھے سے ہی اکھڑے چلے جا رہے ہو؟ فضا نے کھانے کی ٹرے بلال کے سامنے رکھتے ہوئے کہا، یہ کیسا کھانا بنایا ہے؟ نمک کتنا تیز کر دیا ہے؟ اس سے تو بہتر ہے بندہ زہر کھا لے۔ بلال نے جھنجھلاتے ہوئے غصے میں کہا۔ او ہیلو، کسی اور بات کا غصہ ہے نا تو اسے کھانے پر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کھانا بالکل پرفیکٹ بنا ہے کیونکہ میں نے بنایا ہے۔ تمہیں اگر کھانا نہیں کھانا تو باہر جا کر ہوا کھاؤ۔ ماموں کی وجہ سے ہمیشہ نمک مرچ کم رکھتی ہوں کھانے میں۔ آئی بڑے کے کھانے میں نمک تیز ہے۔ بلال کا بولنا عذاب ہو گیا۔ فضا اب نان سٹاپ شروع ہو چکی تھی اور آخری جملہ بلال کی نقل اتارتے ہوئے کہا، فضا تم ذرا اپنی زبان کو بریک لگاؤ اور جاتے ہوئے بیڈ روم کا دروازہ بند کر دو۔ بلال نے اب کے تحمل سے فضا سے بولا۔ اشارہ صاف تھا کہ وہ ابھی اس وقت یہاں سے چلی جائے۔ بتاؤ بلا، باہر سے لڑ کر آنا ہے اور گھر والوں پر غصہ نکالنا ہے؟ اگر اتنا ہی غصہ ہے تو بندہ اپنا سر دیوار پر مار لے۔ فضا بڑبڑاتی ہوئی برتن اٹھانے لگی۔ میرے خیال میں تم یہاں بیٹھو، میں باہر چلا جاتا ہوں۔ بلال نے تب کر بولا۔ جا رہی ہوں، برتن نہیں اٹھاؤں کیا؟ رات کو تو بڑے ڈائیلاگز بولے جا رہے ہیں۔ صبح صبح آنکھوں کے سامنے چہرہ نظر آنا چاہیے اور دوپہر تک وہی چہرہ بیوی کی جگہ ڈائن کا چہرہ لگنے لگتا ہے۔ فضا بڑبڑاتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ بتاؤ ایسا کیا کر دیا؟ غصہ دیکھو نواب زادے کا، جیسے کھانے کی جگہ میرا کلیجہ چبانا ہو۔ اب آئے ذرا بات کرنے یا منانے؟ سر پھوڑ دینا میں نے اس مجازی خدا کا۔ کمرے میں بیٹھ کر سیڑھیوں سے اترتی ہوئی فضا کی آواز وہ بآسانی سن سکتا تھا۔ بلال نے جھٹکا دوپہر میں وہ آفس کے کسی کام سے واپس آ رہا تھا جب اسے ریسٹورنٹ کے سامنے اشر کی گاڑی کار پارکنگ میں نظر آئی۔ پہلے تو اس نے اگنور کر کے جانے کا ارادہ کیا، مگر پھر تجسس کے تحت اس نے وہی
اپنی کار روک دی اور ریسٹورنٹ کے اندر چلا گیا۔ نظر دوڑانے پر اس کی نظر اشر پر پڑی، مگر ساتھ بیٹھی ہوئی ہستی کو دیکھ کر اس کو شدید جھٹکا لگا۔ لڑکی کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی بہن تانیہ تھی۔ ان 1.5-2 سالوں میں اشر پر اتنا اعتماد ہو گیا تھا کہ وہ اس میں اور زین میں کوئی فرق نہیں رکھتا تھا، اور وہ اس کی بہن کو ریسٹورنٹ کی زینت بنا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر بلال کو شدید غصہ آیا۔ اس سے پہلے وہ اپنا ضبط کھوتا، اس نے تانیہ کو وہاں سے چلنے کے لیے کہا اور تانیہ سے بھی راستے میں کوئی بات نہیں کی۔ آخر اس کی بہن نے بھی اس کی عزت کا خیال نہیں کیا تھا۔ گھر آ کر سارا غصہ فضا پر نکال چکا تھا، مگر فضا بھی اپنے نام کی ہی ایک تھی۔ اس نے ایک جگہ بلال کو 4 سنا کر روم سے باہر چلی گئی۔ سوچوں کا محور موبائل کی بیل نے توڑا۔ اسکرین پر اشر کا نام جگمگا رہا تھا۔ بلال نے کال کاٹ کر موبائل بند کر دیا۔ گیٹ کھولو، زین نے چوکیدار سے کہا۔ بڑے صاحب کا حکم ہے کہ آپ کو اندر نہ آنے دیا جائے۔ اس سے پہلے زین کچھ بولتا، گیٹ کھولیے اور گاڑی کو اندر آنے دیجیے خان بابا۔ اسما نے زین کی گاڑی کو دیکھتے ہوئے چوکیدار سے کہا۔ مگر بی بی جی، وہ صاحب نے اس دن چوکیدار کو سختی سے منع کر دیا گیا تھا، اس لیے وہ پریشان ہو کر بولنے لگا۔ آپ سے میں کہہ رہی ہوں خان بابا گیٹ کھولیے۔ اسما نے دوبارہ کہا تو اس نے گیٹ کھول دیا۔ گاڑی اندر آئی۔ کیسے ہو آپ بیٹا؟ گاڑی سے اترتا ہوا دیکھ کر اسما نے زین سے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ زین نے اسما سے پوچھا۔ اللہ کا احسان ہے بیٹا، آؤ اندر چل کے بات کرتے ہیں۔ زین اسما کے ساتھ اندر آنے لگا۔ حور کی طبیعت کیسی ہے اب؟ زین نے جھجکتے ہوئے اسما سے پوچھا۔ آج صبح اسما کی کال زین کے پاس آئی تھی اور اس نے زین کو دوپہر میں آنے کو کہا تھا۔ بہت ہی چڑچڑی ہو گئی ہے 3 دنوں سے، جبکہ کبھی کسی بات پر ناراض ہونا، غصہ ہونا یا ضد کرنا تو پہلے آتا ہی نہیں تھا۔ شاید طبیعت کی وجہ سے ایسے ہو رہی ہو۔ اسما نے اپنے روم کی طرف بڑھتے ہوئے زین کو جواب دیا۔ دوپہر کا وقت تھا، ہجر اور ظفر تو آفس میں تھے، کوئی تلخی نہ ہو۔ اس احساس کے تحت اسما زین کو اپنے اور حور کے مشترکہ بیڈ روم میں لے آئی، جہاں حور سو رہی تھی۔ بیٹا آپ بیٹھو، میں ابھی آتی ہوں۔ باقی انشاءاللہ اگلی